इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत दर्दनाक तकलीफ दे सानिया हुआ है अभी पेशावर में, और दहशतगर्दी के ऊपर फिर से बातचीत शुरू हो गई। एक वक्त पे बहुत बड़ा मौजू था दहशतगर्दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया और अब फिर चंद महीनों से फिर से ऊपर आ गया। तो मैंने इसलिए कहा कि पहले तो मैं कि जो लोग ये अब समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है और जो पहले से भी ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ है और ये इलेक्शंस को मुतासर कर रही है और ये इलेक्शंस डिले करने के लिए है, तो गवर्नर ने तो खत से यही उसी तरफ लोगों को जिसका नहीं भी सोचता वो उधर चली गई है। क्या ये अकल है कि जब तक आपने पूरी तरह देखा ही नहीं और पता ही नहीं आपको सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, सीधा बैठ के कह दिया कि इलेक्शन डिले करो। जो प्रो गवर्नमेंट के तज्जिया नगार हैं वो भी शुरू हो गए कि जी इलेक्शन डिले किया जाए। तो कुछ तो सोच लें कि लोगों के अंदर जो पहले ही खदशात है, एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है केपी के अंदर। पख्तूनख्वा के लोगों को इत्मीनान चला गया है कि ये दहशतगर्दी है क्या। हम सब जानते हैं कि पीटीएम के क्या नारे हैं, और जब पहले से खदशे हैं तो ये गवर्नर स्टेटमेंट दे रहा है कि जनाब इलेक्शन डिले कर दे। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल अब ये कि आज मैं इस गवर्नमेंट और इनके लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इख्तियार में थे। जब हम इख्तियार में नहीं हैं, ये कहना कि क्योंकि उस दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल यह है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। 2013 से हमारी गवर्नमेंट थी पख्तूनख्वा, जो सबसे बड़ा सूबा जो तबाही मची। 2013 से 18 तक जरा दहशतगर्दी देख लें कि पख्तूनख्वा में कितनी हुई हमारे दौर में, और 2018 से अब तक हमारी जब गवर्नमेंट थी, मुझे यह बता दें कितनी दहशतगर्दी थी। तो आज हमें यह कहा जा रहा है कि जनाब वो क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या किया कि आज दहशतगर्दी बढ़ गई। यह बिल्कुल इसलिए है, इसी तरह है जिसके ऊपर अभी मैं इसके बाद आऊंगा कि जनाब इन्होंने पता नहीं आज जो माशी बुरहान आ गया और जो तबाही मच गई है पाकिस्तान में, जो लोगों की उम्मीद ही मुल्क से चली गई है, जो माशी हालात हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारी वजह से हुआ है। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं। मैं आज फिर से मैं बार बार कहता रहूंगा, मुझे इनका पता था कि ये नाहल और करप्ट लोग, इन्होंने तो 30 साल हुकूमत की और मुल्क को यहां पहुंचाया है। और अब ये कहना कि ये जो जनरल बाजवा की सोच थी कि अब आके ये मुल्क ठीक कर देंगे, जो 17 साल में सबसे बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, उस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर रिजीम चेंज करके इनको ले आए। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा और मैंने वाज़ेह तौर पे शौकत तरीन को भिजवाया। मैं इसलिए आपको कहूंगा कि हमें पता था ये क्या होना है। मैं इनको जानता हूं 30 साल से जो इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं जब से ये आए हैं, जरा देखें इन्होंने, ये अमीर होते जाते हैं, मुल्क मकरूज होता जाता है। तो इन्होंने मुल्क कैसे ठीक करना था। जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाए वो मुल्क ठीक कैसे कर सकता है। इनके ये जो नून लीग की 99 ये गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं, जरा देख लें कि क्या हाल था पाकिस्तान की माइशत का, और अब ये जो 2018 में छोड़ के गए तब देख लें क्या हाल था। तो अब इनको जब हमें हटा के इनको लेके आए, इन्होंने अब ठीक कर देना था मुल्क। चलती हुई माशत जो 17 साल में उसकी ग्रोथ रेट यानी जो इकॉनमी में दौलत में इजाफा हो रहा था 5.7 और 6%, आखिरी 2 सालों में कोरोना के बावजूद। कोरोना का भी मैं बार बार आपको इसलिए याद करवाऊंगा, ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा सानिया सदी में एक दफा आता है, और देखेंगे पाकिस्तान कैसे निकला उसमें से, और फिर अपने लोगों को, माशत को, सबको बचा लिया, गरीबों को बचा लिया। और हम जब वहां से जब इसको बताया जनरल बाजवा को कि ये ना कामयाब होने दें, और इसलिए कामयाब ना होने दें क्योंकि ये नहीं संभाल सकेंगे, और वही हुआ। जैसे ही आए मुल्क नीचे जाना शुरू हो गया। मुझे बताएं कौन सा इतना बड़ा अजाब आया था, क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी आसमानों में चली गई और ये माशत भी जमीन पर चली गई। कौन सा चेंज आया था। यानी कोई मुझे समझाए कि हमारा तो मसला बना हुआ था, तेल पहुंच गया था 110 से $115 बैरल, अब वो आ गया, अभी ऊपर ही भी है तो $85 का है।
تو جب اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے آتی ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے تو جو انرجی کی قیمتیں وہ بھی اوپر گئیں, کموڈٹی سپر سائیکل جس کو کہتے ہیں اس کو بھی گزارا. 2.5 سال ہم آئی ایم ایف کے نیچے تھے, آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی گزرے. اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں, انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی, کسان بھی خوش تھا, سروسز بھی اوپر جا رہی تھی, فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروتھ آ گئی تھی, ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے, ہمارے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, اوورسیز پاکستانی کو اعتماد تھا ہمارے پہ, وہ ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے $31 ارب کی. تو یہ آتے ساتھ ہی آج نیچے کیسے پہنچ گئے؟ یہ ہونا ہی تھا. اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں. میرے سے وہ چیزیں پوچھیں جب میں اقتدار میں تھا, اگر یہ نہ ہٹاتے پھر ہم ذمہ دار تھے. اگر یہ نہ سازش کر کے, یہ جو شہباز شریف اب بولتا پھرتا ہے, کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا, ہماری تیاری نہیں تھی, ملک کے حالات بہت برے تھے, ہمیں رہنے دیتے. 1 سال, 1.25 سال, 1.5 سال رہ گیا تھا, ہم ذمہ دار تھے. پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں. مجھے یہ ذرا یہ سمجھائیں کہ 90 روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں, 90 روپے. کیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں؟ یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ 90 روپے ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گیا؟ 90 روپے پاکستان کی دولت, لوگوں کے پیسے کے اندر کمی آ گئی ہے. یعنی جب آپ ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے روپے کی جب قیمت نیچے جاتی ہے تو آپ کی خریدار کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے. اس سے جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں. اور اس کا جب اثر آئے گا, جب 90 روپے آپ گراتے ہیں, آپ گرتا ہے آپ کی نااہلی کی وجہ سے, اس کا اثر کدھر آ رہا ہے؟ ہر شعبے پہ اس کا اثر آ رہا ہے. سب سے پہلے مہنگائی. آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے. لوگ, تنخواہ دار لوگ آج سوچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا, اور ابھی پوری مہنگائی آئی نہیں ہے. ابھی تو اثر, یہ جو آخری 35 روپے گرے ہیں, ابھی اس کا اثر نہیں آیا. ابھی تو جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, جو انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے 35 روپے لیٹر, ابھی یہ اور بڑھنا ہے. کیونکہ جو روپیہ گرا ہے اس کا ابھی آپ کو اثر آئے گا, کیونکہ جو باہر سے چیزیں مہنگی ہوں گی. اور یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ 16 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑ کے گئے تھے, آج 3 ارب ڈالر کے تقریباً رہ گئے. تو کیا اس کی 9 مہینے میں یہ ہوا ہے؟ تو پھر سے میں کہتا ہوں, کون سی قیامت آئی تھی کہ ملک کو یہاں پہنچا دیا؟ اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو مہنگائی ہے ہمارے دور میں, جو کہ عوام کو, لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, اسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس. کھانے پینے کی چیزیں جو گھروں میں, آپ کی کچن میں, آپ کو جو عام لوگ, جو سفید پوش, جو تنخواہ دار, جس کو لوور مڈل کلاس کہتے ہیں, جو مزدور ہیں, ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے, جس کو کہتے ہیں ایس پی آئی, سینسٹیو پرائس انڈیکس. ہمارے دور میں 16% تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے تقریباً 40%. اور یہ رکنے نہیں لگی, کیونکہ ابھی اس کا پورا اثر آیا نہیں ہے جو روپیہ ہمارا اتنی تیزی سے گرا ہے. اس کا مطلب چیزیں جب اور مہنگی ہوتی جائیں گی, یہ لوگوں کے لیے اور مہنگائی بڑھتی جائے گی. اس کے بعد یہ صرف یہ تیل اور ڈیزل نہیں بڑھا, اور اس کا بھی اثر آئے گا. گیس بڑھنے والی ہے, بجلی بڑھنے والی ہے. بجلی یہ دگنی کر چکے ہیں, ہمارے جانے کے بعد دگنی, اس سے زیادہ بڑھنے والی ہے. اور جو ہمارے قرضے ہیں, 9 مہینے میں ہمارے قرضے کتنے بڑھے ہیں؟ 10,000 ارب روپیہ, 10 ٹریلین روپے ہمارے قرضے بڑھ چکے ہیں جب سے یہ آئے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک کارنامہ کیا, اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے. عوام کا انہوں نے جو حال کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. عوام کو دھکیل دیا ادھر جدھر 8 لاکھ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, امید کھو بیٹھے ہیں. عوام ادھر پسی ہوئی ہے,
اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کیس ختم کیے. ان کو نہ فکر تھی دہشت گردی کی، نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا، معیشت کی ان کو سمجھ نہیں تھی، اور یہ جو ان کی نااہلی تھی وہ سامنے آ گئی ہے. اور اپنا صرف جذر کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے اپنے سارے کرپشن کے کیس ختم کر دیے، جس کو ہم NRO 2 کہتے ہیں. جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے جب ان کی چوروں کی بڑی چوری معاف کی تھی 2008 میں، اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو NRO 2 دیا ہے، یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دیے ہیں بڑی چوری کے، وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ نیب تو انہوں نے ختم کر دی ہے، FIA ختم کر دی ہے. ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا. اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں، 3 چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی تھی. پہلے دہشت گردی پہ کہ وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور دوسرا یہ معیشت پہ وہ نیچے گئے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. نہیں اتنی سازش کرنی تھی، اگر نئی کیپبلٹی تھی تو نہ کرتے. تو آج آ کے آپ اپنی چوری معاف کروا لیں، لیکن جو سارا ملک تباہی کیا وہ ہمارے پہ ڈال دیں. جو تیسری چیز ہے وہ اسی وجہ سے وہ ہے الیکشنز. اب میں یہ بتاؤں کہ ہماری پنجاب اور پختونخوا میں حکومتیں تھیں، 66% پاکستان ہمارے نیچے تھا. ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا، اپنی گورنمنٹس چھوڑی. ہم نے کیوں چھوڑی؟ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہماری گورنمنٹ کرانے کے لیے. ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا، یہ جو تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے. IMF مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا. خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ، اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں، یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنی جلدی انہوں نے پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے. ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان، یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھے کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. یہ ان کا پلان ہے. اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. ہم نے کہا اپنی گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں، اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. آئین کے اندر بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا. آرٹیکل 105 آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن اور اس سے کم میں الیکشن ہوگا. کوئی ifs and buts نہیں ہے اس میں. یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم سے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختونخوا میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا. تو ہم نے تو اس لیے دی. اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں، سب مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے باہر نکلیں. اب میں سارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے وکلا اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہوگا 90 ڈیز سے آگے لے جانے کی، یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لا کو ختم کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کے آئے تھے. وہ کوئی نہیں بھولا آج تک. کوئی وجہ نہیں ہے کہ 90 ڈیز سے آگے لے کے جائیں. یہ کہیں گے کہ جی وہ ہو دہشت گردی ہو گئی. 2013 میں دہشت گردی نہیں تھی، 2008 میں دہشت گردی نہیں تھی، تب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے؟ اور پھر اور یہ یاد رکھیں کہ 2008 کے اندر الیکشن اس لیے آگے کیے گئے تھے کیونکہ وہاں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں تھا، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، اس لیے الیکشنز کو آگے کیا گیا تھا. تو یہ جو پلان کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح اس کی آڑ لے کے دہشت گردی کی الیکشن آگے کریں گے، اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب کہ وہ سیٹ اپ صرف اس لیے رہ جائے گا، وہ ڈرا صرف ایک راستے میں ہے کہ کہیں عمران خان اور PTI نہ جیت جائے. اور وہ انہوں نے کیا کہ آئین کی وائلیشنز تو بھی شروع کر دی ہیں. سب سے پہلے تو ایک
जो आर्टिकल 105 है, गवर्नर ने क्यों नहीं अनाउंस की डेट अभी तक? यह डायरेक्ट आइन की वायलेशन है। जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। और दूसरी चीज, जो इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई है, यह बिल्कुल पाकिस्तान की आइन की वायलेशन है। आइन ने सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप इसलिए होना था कि वो गैर जानिबदार होंगे, इम्पार्शल होंगे, ताकि इस गैर जानिबदार सेटअप ही सिर्फ मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। यह मकसद था उसका। हो क्या रहा है अब? वो हुकूमतें आ गई हैं पख्तूनख्वा में और यहां पंजाब में, जो ये नहीं कि वो सिर्फ गैर जानिबदार नहीं है, वो सख्त हमारे खिलाफ हैं। अभी से सारे कदम उठाने शुरू हो गए हैं, जो कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ना थोड़ा सोच समझ के करती, क्योंकि जल्दी में है। अभी से हमारे ऊपर केसेस, कदम जो फवाद चौधरी से उन्होंने किया, और फवाद चौधरी से क्यों किया? फवाद चौधरी का यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह आपको जलील करेंगे, हथकड़ियां। वो कोई दहशतगर्द था, उसके मुंह पर कपड़ा डाल के लेके आ रहे हैं, उसको कमरे में, यानी इतनी सर्दी के अंदर उसको कमरे में, जमीन पे उसको सलवा रहे हैं वहां। कौन सा जुर्म किया उसने? आजम स्वाति से पहले यह किया, शहबाज गिल से पहले यह किया। ये लोगों को डरा रहे हैं कि ये हम कर देंगे आपके, ताकि आप चुप करके किसी ना किसी तरह हाथ खड़े करके तो इन नून लीग को इलेक्शन जीतते जाए। और तब तक ये नहीं करेंगे जब तक ये समझेंगे कि इन्होंने ये केयर टेकर लेके इसलिए आए हैं, हमारे ऊपर तशद्दुद करें, केसेस करें, जेलों में डालें, डराएं धमकाएं, FIRs करें, करप्शन केसेस करें। परवेज लाई के घर पुलिस भेज दी कल, कितनी गाड़ियां चली गई वहां उसके ऊपर। हमारे वो वर्कर्स के, उनको पुलिस बुला के हरासा करना शुरू हो गई है कि तुम्हारे केसेस करेंगे, उनको टेलीफोन कर रहे हैं। तो क्या ये केयर टेकर करती है? क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी केयर टेकर ने ऐसी हरकतें की हैं? मेरी JIT, अब जरा ये सुन लें, मेरी जो JIT बनाई हुई है, जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, ये सोचें कि वो अभी नोटिफाइड है, पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है वो JIT। उसको आते साथ ही सारे उसको नॉन फंक्शनल कर दिया, उसके रिकॉर्ड सील कर दिए। किस चीज का खौफ है? पहले वो 2 DPO गुजरात और ये जो CTD का SSP था, वो कॉर्पोरेट, वो हमारे नीचे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट की बनाई हुई JIT से वो कहते जी हम जवाब देनी है। उनको कहा फोन पकड़ाएं जिन्होंने आपने वीडियोस बनाई हुई हैं, नहीं जी हम नहीं देते। उन्हें कहा JIT के सामने, हम नहीं आते। कौन इनके पीछे है? कौन इतना ताकतवर है कि पंजाब पुलिस इतनी कॉन्फिडेंट हो जाए, इतना उसको इत्मीनान हो कि उनके पास कोई ताकतवर उनके फोर्सेस है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, बड़ी पार्टी का हेड, अपनी FIR ना कटवा सके अपने सूबे में। और फिर जिनको खौफ है, वो जो ताकतवर लोग जिनको खौफ है कि कोई चीजें ना सामने आ जाएं JIT की, वो सारे ताकतवर लोग पूरी कोशिश करें सैबोटाज करने की। लेकिन सैबोटाज करने से पहले क्या चीजें सामने आ गई हैं? पहले मैं ये जरा आपको 2 चीजें बता दूं कि पहले तो 16 दिसंबर को JIT ने जो फोरेंसिक रिपोर्ट दी थी अदालत में, उसमें क्या चीज आई? 2 शूटर थे। उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि दो बंदूक वाले थे जिन्होंने गोलियां चलाई। वो 16 दिसंबर की आ गई। अब 3 जनवरी की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, जो अदालत में अब गई है, अभी गई है अदालत के अंदर, ये अदालत में जमा हो गई है। इसने एस्टेब्लिश किया है कि 3 शूटर थे। सो जो सारा बनाया हुआ था कि जी एक दीनी इंतहा पसंद है, जिसने कहा मैं अकेला हूं, उसको पढ़ा के भेजा था पहली स्टेटमेंट, मैं अकेला हूं, तो पहले तो यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे। तो सारी जो साजिश थी वो सामने आ गई। और 3 शूटर इस तरह थे कि उसकी गोलियां, जो हम कह रहे थे, जो मैं भी कह रहा था कि ऊपर से मेरे गोली, छत से गोलियां, उनके गोलियों के खोल मिल गए, जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया JIT ने, जो कि अब अदालत में जमा करवा दी। तो सवाल मेरा ये फिर से बनता है कि क्या एक केयरटेकर गवर्नमेंट, जिसका काम ही ये नहीं है, जिसका काम ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाए, वो इंटरफेयर कर रही है JIT में? कौन है इनके पीछे? कौन है ये इनको जो एडवाइस कर रहा है
کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے اینٹی پی ٹی آئی ہوں. ان آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے جنہوں نے 25 مئی میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا. ہم نے 22 صرف ساری پنجاب کی فورس سے ہم نے 22 لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے, یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے, انہوں نے ہمارے اگینسٹ ایکشن لیا تھا. ان میں سے 13 کو لگا چکے ہیں, 22 میں سے 13 لگ گئے اور باقی لگنے والے ہیں. کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا ہے؟ اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے. آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا, ڈیفیمیشن کر دیے. ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں. آصف زرداری صاحب, سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا, میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے, سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے, اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر 10% آپ کا نام رکھا گیا تھا, کہ ہر چیز کے اوپر پیسے بناتے تھے. سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں. وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے, بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں, کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر. میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ. اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا, یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے, تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ؟ مجھے پتا چل ہی گیا تھا نا کہیں سے. تو میں اس لیے بول رہا تھا تب, اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہوا تھا, یہ پلان بھی بنا تھا. تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں. جی مجھے انفارمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا, اور وہ ساری انفارمیشن ثابت ہو رہی ہے. یہ جو جی آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں سچ نہ سامنے آ جائے. اور یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے, یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا. اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے, وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے. پہلے تھا ایک قتل کا پلان ہے, اس کو میں نے جب 4 نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دیے, مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے. پھر پلان بھی بنا جس میں 3 لوگ ملوث تھے, اس کا میں نے سیدھی طرح, اور اس کی ایف آئی آر, اس کی کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہوئی, اسی سے ثابت ہوتا کہ وہ 3 ملوث تھے. کیونکہ میری رائٹ ہے, یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی, انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتا ہے. اور یہ جو تیسرا جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے, اب یہ دہشت گردی کے نام پہ ہوگا کہ پہلے تو دینی انتہا پسند نا, سلمان تسیر ٹائپ مرڈر. اب یہ ہوگا کہ جی دہشت گردی ملک میں آ گئی ہے, تو جی دہشت گرد کا خود کش حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دیا. میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آصف زرداری, آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے, یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائے کریں, بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا کے کروا دیں. اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتا ہے کون ملوث ہے ان کے اندر, اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں. اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو. میں اس کی پوری کتاب ہوگی, اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آخر میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ ہے, یہ آج کی تقریر کا, کہ دیکھیں ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں, یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا, جب پاکستان بنا تھا, اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا, اس کے پیچھے قربانیاں تھیں, اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی. اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا, مسلمان دنیا میں خوشیاں ہوئی تھیں. مجھے البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ,
اس نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے، اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد اعظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے آزادی کی جنگ میں ملوث تھے، اور اس نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا۔ یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ کیسا ملک بنے گا۔ اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی آبادی تھی مسلمان ملکوں میں، بدقسمتی سے ناانصافی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا۔ تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو۔ ہم کدھر پہنچ گئے وہاں سے؟ ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ کے آ کے پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ روپیہ 90 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے 9 مہینے میں۔ ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کیا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی فائدہ، نقصان زیرو، کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر، ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلیو اوپر چلی گئی، انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہو گیا۔ نقصان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے یہاں۔ ان کے لیے تو عذاب ہو جاتا ہے، جی ECL پہ ڈال دیا، مجھے ڈالیں ECL پہ، مجھے کیوں نہیں فکر کہ اچھا جی ECL پہ ڈالیں گے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کو کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں، پراپرٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہیرڈ جیسے جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا، وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا۔ عذاب ECL پہ ڈال کے، مجھے ڈال دیں ECL پہ۔ جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں، غم زدہ ہیں، سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے۔ میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہمارا ملک ہے، وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے۔ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی، اور ایک راستہ ہے بس، جو مرضی، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں 8-9 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی، عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے۔ جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی، یہ چوروں کی طرح نہیں، یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے کیونکہ ان کو ان کا تو مقصد ہی گورنمنٹ میں اور آنے کا، یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے۔ ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی، پبلک مینڈیٹ سے آئیں گے، وہ بڑے فیصلے کریں گے۔ جب وہ بڑے فیصلے کریں گے اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بحران سے۔ یہ صرف انتظار کر رہے ہیں۔ میں ختم کرتا ہوں، کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ۔ یہ میچ ایسا ہے